السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, अब देखिएगा, आगाज हम करते हैं किसका, रुकू नंबर 14 का। इसकी तफसीर को देखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूद ये कहते हैं कि ईसाइयों के पास कुछ नहीं, और ईसाई ये कहते हैं कि यहूदियों के पास कुछ नहीं है। हालांकि वो दोनों ही किताब की तिलावत करते हैं। यानी यहूद तौरात भी पढ़ते हैं और इंजील भी पढ़ते हैं। जो इन्होंने यहूदी है ना, और इन्होंने क्या किया, अब जो किताब इन्होंने बनाई है वो तौरात और इंजील को कंबाइन करके इन लोगों ने ये किताब बनाई हुई है। यानी ये जो ईसाई हैं ये किताब पढ़ते हैं ना, तो उस किताब को उन्होंने तौरात और इंजील को कंबाइन करके किताब बनाई हुई है। तो यहूद तौरात भी पढ़ते हैं और इंजील भी पढ़ते हैं, इसी तरह नसारा भी ये दोनों किताबें पढ़ते हैं। यहूदी ईसाइयों को इसलिए काफिर समझते हैं कि उन्होंने एक के बजाय तीन खुदा बना रखे हैं। किसने? ईसाइयों ने। और नसारा जो ईसाई हैं वो यहूद को इसलिए काफिर समझते हैं कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लेकर आए। हालांकि तौरात में उनके उनके बारे में तमाम के तमाम वाज़ेह निशानात मौजूद थे कि वो नबी आएंगे। मुशरिकीन का अपने दीन पर फख्र, अब अगले अगली जो हम देखते हैं, अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं मुशरिकीन का जो अपने किस पर फख्र था, अपने आप पर, कि वो मुशरिकीन अपने आप पर फख्र किया करते थे। वो क्या था, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके बारे में। अब वो, हालांकि यहूद कहते हैं कि ईसाई किसी ईसाइयों के पास कुछ नहीं, और ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं है। हालांकि दोनों किताब पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम। इसी तरह उनकी बात जैसी बात उन लोगों ने की जो इल्म नहीं रखते। यानी ऐसी ही बात, इससे मुराद वो मुशरिकीन अरब हैं जो अनपढ़ और जाहिल लोग थे, जिनके पास कोई दीनी किताब नहीं थी। वो कोई दीनी किताब नहीं पढ़ते थे। एग्जैक्टली यही बात वो किया करते थे। ये लोग अगरचे के यकीनन आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे, अपने आप को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लेकिन फिर भी हजरत अपने आप को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फॉलोवर समझते थे। नमाज और रोजा ये अपने हिसाब से, नमाज और रोजा क्या करते कि इनके बाद इनका क्या मामला था कि ये जो मुशरिकीन थे ना, ये अपने हिसाब की नमाजें और रोजा किया करते थे, अपने हिसाब से रखा करते थे। सदकात और खैरात करते, हज करते, हाजियों की खिदमत करते, और उनके लिए पानी का बंदोबस्त करते थे। ये लोग अपने अलावा दूसरों को गुमराह और बेदीन समझते थे। मुशरिक थे, लेकिन हज भी किया करते थे, नंगे होकर तवाफ किया करते थे, अपनी मर्जी की नमाजें पढ़ा करते थे, आगे बुत रख की नमाजें पढ़ा करते थे। तो अब यहाँ पर एक खास एक बात जो समझने को मिलती है कि अल्लाह ताला फरमाती है कि हालांकि वो मुशरिकीन थे जो अल्लाह की जात को ही नहीं पहचान रहे थे, लेकिन वो फिर भी अपने आप को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का फॉलोवर समझते थे कि हम हजरत इब्राहीम को फॉलो करने वाले हैं। और यही एग्जैक्टली, और वो यहूदियों को भी बेदीन समझते, ईसाइयों को भी बेदीन समझते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर फरमाते हैं अगली आयत के अगले हिस्से में, आयत के अगले, फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सो अल्लाह ताला ही क़यामत के दिन उन बातों का फैसला करेगा जिनमें ये इख्तलाफ रखते हैं। यानी जिसके बैनहुम यौमल क़ियामती फीमा कानू फीही यख्तलिफून, कि जिस बात के अंदर, जिस बात में ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, उसके बारे में अल्लाह ताला रोज़े क़यामत फैसला कर देगा। जब नसारा यहूद पर गालिब हुए तो उन्होंने यहूद को बैतुल मुकद्दस में दाखिल होने और वहां पर इबादत करने से रोक दिया था। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुशरिकीन मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को काबे में नमाज अदा करने से रोकते रहे, और सुलह हुदैबिया के मौके पर उमरा से रोक दिया, उमरा करने से मना कर दिया। इस तरह ये लोग अल्लाह की मस्जिदों की रौनक और आबादी की बजाय उनकी बर्बादी के सबब बने। और ये सबसे बड़ा जुल्म है कि अल्लाह के घरों को बेआबाद किया जाए, उनको बर्बाद किया जाए, उसको आबाद ना किया जाए, जो अल्लाह ताला को हरगिज पसंद नहीं है। फतह मक्का के बाद मुशरिकीन मक्का की ये पाबंदी खत्म हो गई। जो मुसलमानों पर पाबंदी लगाई गई थी कि वो तवाफ और वहां पर उमरा नहीं कर सकते, उन पर ये मुसलमानों पर ये पाबंदी खत्म कर दी गई। और बैतुल मुकद्दस का अहद जो था वो फारूकी में, बैतुल मुकद्दस को अहद फारूकी में मुसलमानों ने ईसाइयों से आजाद करवा लिया था। बैतुल मुकद्दस उससे पहले ईसाइयों के कंट्रोल में था। तो अहद फारूकी के अंदर बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों से आजाद करवा लिया गया।
اب دیکھیے کہ ایک طرف بیت المقدس کو بھی کے اندر بھی مسلمانوں کا اور یہودیوں کا جانا ممنوع تھا، اور اسی طرح سے خانہ کعبہ کے اندر بھی مسلمانوں کا جانا ممنوع تھا، منع کیا ہوا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو دو گھر یہاں پر زمین کے اوپر تھے، جو مقدس ترین گھر تھے، بیت المقدس بھی اور خانہ کعبہ بھی، یہ بیک وقت میں دونوں طرف اس کے اندر مسلمانوں کا جانا منع کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ رب العزت اگلی آیت پہ کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے اور اس کی خرابی کرنے میں ہر وقت مگن رہے۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوں۔ انہیں کیا چاہیے تھا؟ اولئک ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین، خوف کھاتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں داخل ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس طرح سے ڈرتے ہوئے جاتے ہیں وہ ولی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو لوگ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں دلوں کے اندر۔ یہ جو لوگ مسجدوں کو غیر آباد کرتے ہیں یہ شریر لوگ ہیں، شرارت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے دین کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کا حق تو یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو غیر آباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بہت بڑا عذاب کا اللہ نے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ اب یہ بات یہاں پر خاص طور پر کیوں ذکر کی گئی؟ یہ اس لیے ذکر کی گئی یہاں پر، خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلے کا رخ بدلنے کا حکم دے دیا تھا۔ سیدہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سواری پر نفل ادا کر رہے تھے اور سواری کسی بھی طرف کا رخ کر لیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ سے مدینہ آ رہے تھے۔ پھر سیدہ ابن عمر نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ یہ آیت اسی طرح کے مسائل کے بارے میں ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، رات اندھیری تھی، ہر ایک کو جہاں جس طرف قبلہ معلوم ہوا اس نے ادھر ہی منہ کر کے رخ کر کے نماز ادا کر لی اور نشان کے طور پر پتھر رکھ لیے۔ صبح معلوم ہوا انہیں، یعنی کہ نشان کے طور پر پتھر رکھ لیے کہ تاکہ پتہ لگے کہ ہم نے اس طرح منہ کے نماز پڑھی ہے۔ جب صبح ہوئی تو صبح کے وقت معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے غلط سمت میں نماز ادا کی ہے، تو ان کو تردد ہوا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک اور بات اس کے بارے میں، ایک اور بھی یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، جو اس آیت کے نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب قبلے کا رخ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت جو یہودی اور عیسائی تھے ان کو بڑا ہی تکلیف پہنچی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ انہوں نے اپنا رخ اور اپنا قبلہ ہی بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرف بھی تم رخ کرو گے، جس طرف بھی تم منہ کرو گے، اس طرف تم اللہ تعالیٰ کا وجود پاؤ گے۔ مشرق اور مغرب سے فرق نہیں پڑتا، فرق یہ پڑتا ہے کہ تمہاری نماز درست ہے۔ اچھا، نفل نماز کے لیے ہمیں اجازت ہے کہ ہم کسی طرف بھی رخ کر کے، اگر آپ سواری کے اندر ہیں، کسی سواری پہ، گاڑی پر سوار ہیں، کسی سواری پر ہیں، تو سواری کے چلتے ہوئے نفل نماز کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر انہی نفل نمازوں کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، اللہ تعالیٰ کا جس طرف تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ تعالیٰ کا رخ پاؤ گے۔ لیکن جو فرض نماز ہے اس کو ہم سواری کے اوپر نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا لازم ہے۔ قبلہ رخ ہوئے بغیر فرض نماز ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ نفل نماز ہم بغیر قبلہ کا اگر علم نہ بھی ہو تو تب بھی ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل مقصد اللہ رب العزت کی عبادت کرنا تھا۔
اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اب اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، وہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ کل لہ قانتون، اور سب کے سب اسی کے فرمان بردار ہیں۔ بہت ہی اہم ترین بات ہے کہ ہم سب کو اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ وہ ہماری فرما برداری کرے، کیونکہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں، ہم کمزور پڑ جائیں، تو ہماری اولاد ہماری دیکھ بھال کرے۔ اللہ رب العزت کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کامل ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر کمزوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی سلطنت، اپنی خلقت کو چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے؟ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے دو زمین اور آسمان کے اندر اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ ہم اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری فرما برداری کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے کیا۔ دیکھیں جب اولاد ہوتی ہے نا، تو اولاد کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیت والدین کی پائی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ بات والدین کی موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کیا اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کیا کچھ ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کسی کو بھی قرار دیتے ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ چیزیں اس کے اندر بھی موجود ہونی چاہیے تھی، کہ اس کے اندر بھی وہ طاقت موجود ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ ان میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکے۔ اللہ رب العزت نے پہلی بات جو فرمائی اپنی وحدانیت کے بارے میں بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات بیان فرمائی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، یعنی بغیر کسی ایٹم کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی میٹیریل کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی کچھ بھی نہ تھا، کوئی بھی میٹیریل نہیں تھا۔ بغیر کسی میٹیریل کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پلاننگز کی اور اتنی زیادہ اس کی تردد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ بدیع کے معنی کیا ہے کہ ایسی چیز کو وجود میں لانے والا جس کی پہلے کوئی مثال موجود ہی نہ ہو اور نہ اس کا وجود ثابت ہو، یعنی کہ کسی بھی طرح سے اس کا وجود ثابت ہی نہ ہو اور نہ ہی اس کا کوئی سٹرکچر موجود ہو، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ۔ اب وہ جو مشرکین تھے، جو انکار کرنے والے تھے، اب انہوں نے پہلی بات کیا کہی کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یعنی یہ نبی کے اندر یہ کیا خاص بات ہے کہ نبی اور رسول سے ہی اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے؟ یہ علامت اور معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم اللہ کو کلام کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے کیوں نہیں سنتے؟ ہم کیوں نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کو؟ یا اللہ ہم سے خود کیوں نہیں کلام کرتا کہ ہم خود اللہ سے کلام کریں؟ اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ نماز ادا کریں تو ہم نماز ادا کرتے ہوئے ہم وہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں۔ ہماری نمازوں کو اللہ رب العزت کی ذات سن رہی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، اور اللہ ہے جو ہماری نمازوں کو سن رہا ہے۔ ہمارے الفاظ جو ہماری زبان سے ادا ہو رہے ہیں، میرا رب ہے جو ان الفاظ کو سن رہا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر وہ احساس ہی نہیں جس کی وجہ سے ہماری نمازوں کے اندر وہ خشوع نہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، یعنی کوئی معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھتے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ان کی بات کی طرح ہی ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے موجود تھے، انہوں نے بھی سیم یہی باتیں کہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے، سب کے دل ایک جیسے ہو گئے، یعنی جو پہلے لوگ امتیں گزر گئیں ان سب لوگوں نے یہی بات کہی۔ آج اگر ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کرتے ہیں، انہی کی بات پر چلتے ہیں، وہی بات سمجھتے ہیں، وہی کوشش کرتے ہیں کرنے کی، تو یعنی ہمارے دل اور یہودیوں اور عیسائیوں کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ قد بینا الآیات، یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آیت کو کھول کھول کر واضح طور پر بیان کر دیا۔ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں ظاہر کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہر آیت ایمان والوں کو ان کے ایمان میں مزید پختگی عطا کرتی ہے، ان کو کفر سے بچاتی ہے، ان کے ایمان کو تر و تازہ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ہم نے آپ کو یقیناً حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مثلا تمہارے پاس جو رسول آیا ہے وہ اس کے بارے میں تم خود جانتے ہو کہ اس نے آج تک کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولا، وہ مشہور صادق تھے۔ تو کیا جو شخص کسی انسان سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ سکتا ہے؟ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ شخص لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا، اس کا کوئی استاد بھی نہیں ہے، پھر وہ ایک ایسا کلام جو تمہاری کتابوں میں موجود ہے ایگزیکٹلی راتوں رات وہ سارا کلام ساری باتیں تمہیں کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا ثبوت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، کہ وہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تمام کا تمام علم عطا کر دیا جو یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آپ سے اے نبی آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی رسول اللہ کا کام صرف اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور دوزخ کے مستحق ٹھہرتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، یعنی ان کے دین پر چل پڑیں جو تورات میں یا انجیل میں ہے، بلکہ وہ دین ہے جس میں وہ دین نہیں، کہ اس دین کو نہیں سمجھتے تھے جو دین ان کی تورات اور انجیل میں ہے، اس تورات اور انجیل میں بھی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اس دین کی پیروی کرنے کے لیے حکم دیتے تھے، اس دین کی طرف چلنے کے لیے کہتے تھے جس کے اندر انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کر رکھی تھی، جس کے اندر بہت سی چیزیں انہوں نے ڈال رکھی تھی، جو ان کے عقائد کو بدل دیا، جس نے ان کو گمراہیوں میں مبتلا کر دیا، یہ اس دین کی پیروی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، جہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ قل ان ہدی اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یقینی ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت ہے، اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ یہ میرے رب نے اپنے نبی سے الفاظ استعمال کیے کہ اگر آپ نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، دیکھیے کہ ہم سارا دن کیا کرتے ہیں، ہم اپنی انہی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، ہم اپنی ان خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے نبی اگر آپ کے پاس جب علم آ گیا تو آپ نے اگر اپنی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا آپ کے لیے کوئی نہ ہوگا۔
اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سب سے اہم ترین بات، کتاب کو پڑھنے کا حق کیا ہے؟ جی کون بتائے گا کہ کتاب کو پڑھنے کا حق کیا ہے؟ جی بتائیے گا۔ میم اس کو اس کو سمجھ سمجھ، کے پڑھنا، جو کہا جا رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے جو اتنے سالوں سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، کیا ہم نے قرآن کا حق ادا کیا؟ بالکل نہیں، نہیں بالکل بھی میڈم۔ نہیں۔ کیا ہمیں اپنی زندگی، آگے والی زندگی بھی ویسے ہی گزارنی چاہیے؟ کیا ہم ہرگز نے نہیں۔ اپنے ساتھ انصاف کیا؟ کیا ہم نے اپنی زندگیوں کے ساتھ انصاف کیا؟ یعنی کتاب کو پڑھنے کا حق ہی ادا نہ کیا تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کو راضی کہاں سے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرما دیا کہ جو لوگ کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کو ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ ایمان پر ہیں، اور جو لوگ اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی دیکھیے ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ہم کوئی کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آئیں جی چلیں جی سارے کے سارے آ جائیں، ختم کرواتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں سارے کے سارے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، ہم نے ختم قرآن کروا لیا، ختم قرآن کروانے کے بعد چلیں جی وہ کھانے لگا دیے، سارا کچھ کر لیا، یعنی ابھی ہم لوگ قرآن، اچھا پھر اس کے بعد محفلیں، وہیں پر محفلیں جب گئی، ہم نے گپ شپ بھی لگا لی، ہم نے اپنے کپڑوں کے برانڈز بھی بتا دیے، سارا کچھ کر لیا، تو یہ جو ڈسکشنز ہماری ہے نا، ہماری ڈسکشنز جو برانڈز کے اوپر اور ان تمام چیزوں کے اوپر ہے، یہ ہماری گمراہی ہے، کیونکہ ہم چل رہے ہیں دنیا کی خواہش کے، اپنے دل کی خواہش کے پیچھے، تو جب انسان اپنے دل کی خواہش کے پیچھے چل پڑتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے قرآن کی تلاوت کی، اتنے لوگ 30 40 50 لوگ اکٹھے ہو گئے، خاص طور پر جب کوئی فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد چہلم کروایا جاتا ہے، سوئم کروایا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے جی آپ بتائیے گا کیا ہوتا ہے؟ ہوں جی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس عورتوں کو بلواتے ہیں اور پھر سب قرآن پاک پڑھتے ہیں قرآن پاک اور پڑھتے پھر ہیں، ختم کروا دیتے ہیں۔ ختم کروا دیتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ کچھ جی جگہوں اور پہ نوٹس بھی بھی ہیں، نہیں کیا جاتا کہ کیسے پڑھا یا کیسے نہیں پڑھا۔ لیکن قرآن کا حق کیا تھا آپ مجھے بتائیے، قرآن کا حق کیا تھا؟ چلو جی ایک پارہ تم نے پڑھ لیا، ایک تم نے پڑھ لیا، ایک تم نے کہ پڑھ لیا، ایک اس تم نے کو، پڑھ لیا، قرآن کا جی تو حق اس یہ کو تھا کہ، پڑھا جائے اور اسے سمجھا جائے۔ قرآن کا تو حق یہ تھا کہ تم اس کو پڑھ کر دل میں بسا کر تم اس سے ہدایت حاصل کرتے، مطلب تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوئے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں گرے، تم اس کو پڑھ کر چلے گئے، اتنی بڑی بڑی باتوں کو پڑھ کے نکل گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈرایا، فار ایگزامپل ہم مدرز ہیں، مائیں ہیں، ہم والدین ہیں، ہم جہاں جہاں پر بھی ہیں، آپ اپنے بچے کے سامنے کھڑے ہونا، غصہ کریں، اپنے بچے کو ڈانٹیں، آپ ڈانٹے جا رہی ہیں ڈانٹے جا رہی ہیں اور بیچہ آپ کا بس مسکرائے جا رہا ہے مسکرائے جا رہا ہے، ایٹ دا اینڈ آپ کیا کریں گے؟ اسے ہم چھوڑ ہی دیں گے پھر بس۔ بس صرف چھوڑ دیں گے؟ لگتا ہے ابھی آپ کے بچے نہیں ہیں، کیا سم کرتی ہیں ٹائمز۔ جب جب آپ سمجھا، آپ غصے میں، شدید غصے میں آگ ببولا ہو رہے ہیں، بچے کو سمجھائے جا رہے ہیں، بچہ ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، چاروں طرف اس کی نظر ہے اور آپ کی ماریں گے، بات پر توجہ نہیں ہے، ماریں گے۔ تو ہمیں کیا لگتا ہے، جی ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت نے ہمیں اتنے سخت احکامات کہہ دیے، ہمیں کہہ دیا اتنا کچھ، تو پھر ہم اس طرح سے کریں؟ ہم پورا پورا قرآن کی تلاوت کر گئے، ہم نے پورا پورا قرآن پڑھ دیا اور حاصل کچھ نہیں، یعنی اس محفل سے اٹھنے سے پہلے ہی ہم نے وہ تمام کے تمام کام کر دیے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر اندر بنا فرمایا تھا کہ یہ سب کچھ نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ان پر ایمان لانا سب پر واجب ہو گیا، اللہ کی طرف سے ہدایت ہر زمانے میں اس کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہی آتی رہی ہے، اور وہی اصل ہدایت ہے جو اس زمانے کا نبی، جو اس زمانے کا نبی لائے، سو اس دور میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمارے پاس صرف اور صرف قرآن ہے،
اور اسی پر ہم سب کا ایمان لانا لازمی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر آپ کے پاس آئے، تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تورات کا نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ حضرت عمر فاروق جو تھے نا وہ بہت پڑھے لکھے، بہت ویل ایجوکیٹڈ تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پڑھنا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا وہ تو ان کا تاثرات بدلنا شروع ہو گئے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تجھے انہیں کیا کہا کہ تجھے گم کرنے والیاں گم پائیں، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے؟ یعنی تم جس بات میں گم ہو گئے ہو، تم اس میں گم ہو رہے ہو، کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے تو کہنے لگے میں اللہ سے اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کے پروردگار ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر موسیٰ آج موجود ہوں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ خود زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی ضرور میری پیروی کرتے۔ یہ تنبیہ ہمیں خاص طور پر کی گئی ہے کہ ہمیں اپنے دین کی پیروی کرنی چاہیے، ہمیں اپنے دین کے بارے میں سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ ایسا نہیں کہ ہم ان کے دین کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔